अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर उनकी हेल्थ कंडीशन यानी आई कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सब के सब सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। और उसमें ज्यादा किरदार किसी और का नहीं है, पटवार खाने का नहीं है, जरदार खाने का नहीं है। सबसे ज्यादा किरदार उस मरकजी क़यादत का है जो इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर कंफ्यूज दिखाई देती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि खान साहब की बहनें पार्टी से हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट करती हुई नजर आती हैं कि अगर आप हमारे भाई की रिहाई में हमारा साथ देंगे तो हमें बड़ी सपोर्ट होगी। इससे ज्यादा अलमियत की बात क्या हो सकती है? उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम है, वर्थ लिसनिंग है, जिसमें उन्होंने बार बार एक चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि पीटीआई की मरकजी क़यादत खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर इंजेक्शन लगने के दौरान ऑन बोर्ड थी। अब अगले चंद दिन कितने इंपॉर्टेंट है, खान साहब अडियाला से कहां पर मुंतकिल हो सकते हैं, इसके ऊपर खुद गवर्नमेंट बोलना शुरू हो गई है। यानी मरकजी क़यादत को छोड़े खुद गवर्नमेंट बोलना शुरू हो गई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर अरबों रुपए की लगाई जाने वाली फायरवॉल के ऊपर खुद नेशनल मीडिया कह रहा है कि प्रोजेक्ट तबाह हो गया। किसने कहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी। एक और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से अपने शेयर्स बेचकर भाग गई है, वो कौन सी है? कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपने मुंह इस तरफ करना है और ओ करके निकल जाना है। ये एहतजाज का सिक्का राइजुल वक्त तरीका है, ये कीजिए, आप यकीन करें सुखी रहेंगे। इससे पहले कि मैं कॉलम और खान साहब को अडियाला से किसी अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूं, जरा आ जाते हैं अरबों रुपए लगाकर नस्ब की जाने वाली फायरवॉल, जिसको पटवारी फाइबर वॉल कहते थे, हैं? आपको याद होगा। उसने बड़ा नुकसान किया मुल्क का। नुकसान इसलिए क्योंकि आपका बिजनेसमैन भाग गया, आपकी ई कॉमर्स एंटिटीज ने जवाब दे दिया, मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों के अंदर बिजनेस चला गया। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से सोशल मीडिया एक्सेस थोड़ी रह गई। कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि मुंसलिक था आईटी से, उसने जवाब देना शुरू कर दिया। तो अब ये समा टीवी की खबर मैं देख रहा था। खबर यह है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो गया, यह प्रोजेक्ट फेल हो गया। हुकूमत ने फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी है। अब की है नहीं की है, ये प्रोपेगेशन क्यों है, इसकी डिटेल में आगे चलते हैं। फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने के बाद कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त, कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासर होती थी, जिस वजह से कई कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई। अच्छा, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि मंसूबा अभी तक इंटैक्ट है, एक तो ये एस्पेक्ट मफरूजा हाइपोथेसिस है ना कि मंसूबा शायद अभी तक इंटैक्ट है। और क्योंकि जो आपके जीएसपी प्लस से रिलेटेड मामलात हैं, या फिर आप यूं कहिए कि आप एफएटीएफ के मामलात हैं, उसमें कदगनों के ऊपर सवालात उठते हैं। तो उसको नेगेट करने के लिए टीवी के ऊपर यह खबर चलाई जाए कि यह तो मंसूबा काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, इस मंसूबे के ऊपर बहुत सारे सहाफियों ने पहले भी बात की है कि इससे इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, आईटी कंपनीज चली जाएंगी, सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद हो जाएंगे, पाकिस्तान में ऑलरेडी जो बिजनेसेस हैं तबाह हो जाएंगे, बिजनेस मॉडल जो है बर्बाद होकर रह गया। और सबको पता था। अगर तो वाकईतन ये नाकाम हुआ है तो कोई सवाल ये पूछ सकता है कि भाई अरबों रुपए जब इसको अटेन करने के लिए और इसको ऑपरेट करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए लगाए गए होंगे मुबैना तौर के ऊपर, किसकी जेब से गए हैं भाई? इस मुल्क में ऐसे सवाल करना तो बड़ा मुश्किल है। यानी आप अंदाजा कीजिए ना कि पूरे के पूरे 10 अरब रुपए की पूरी एयरलाइन 18-19 तैयारों की, और एक 18-19 सीटों वाला तैयारा 10 अरब रुपए का आ जाता है। और उस तैयारे के मैन्युफैक्चरर ने और पाकिस्तान भेजने वाले ने ये खुद कह दिया है कि ये हमसे पंजाब गवर्नमेंट ने लग्जरी और वीआईपी ट्रेवल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा है। तो बात ही खत्म हो गई। अब आपके जवाब धरे के धरे रह गए, आपकी बकवासियात धरी की धरी रह गई। लेकिन हर वो प्रोजेक्ट
جو تجربہ گاہ کے طور کے اوپر ایکسپیریمنٹ کے طور کے اوپر انسٹال ہوتا ہے اور پھر برباد ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آخر کس کے اوپر ہے؟ یہ سوال ہے، اگر ہم پوچھیں تو پیکا لگ جاتا ہے، نہ پوچھیں تو عوام کہتی ہے آپ پوچھتے کیوں نہیں، تو پوچھ لیتے ہیں جی۔ اچھا ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پچھلے چند دنوں کے اندر گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شیل، ٹیلینور، پروکٹر اینڈ گیمبل، یہ جو جلٹ کے ریزرز ویزرز ہم استعمال، اور بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں ان کے، مائکروسافٹ، اچھا لاٹے کیمیکلز، اوبر، کریم، فائزر، سنوفی، یاماہا، ایلی للی، اور اب کون سی؟ مٹسوبشی۔ مٹسوبشی بھی پاکستان کو خیر باد کہنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سارے وہ واپس لے لیے ہیں، اپنے شیئرز جو ہے نا وہ بیچ دیے ہیں، اور وہ تیاری نہیں کر چکی بلکہ جا چکی ہے، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں ملک کے، اور ان حالات کے اندر سب سے بڑا جو پاکستان کا یعنی قومی مسئلہ جو کہ کرپشن ہونا چاہیے، قومی مسئلہ اس وقت عمران خان کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ اندر ہی رہیں گے تو شاید ٹھیک ہوگا۔ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ اپیرنسز کے اوپر پابندی، نام لینے کے اوپر پابندی، علاج معالجے، بہنوں سے ملاقات، ہر چیز کے اوپر پابندی کے باوجود سارے کے سارے پروجیکٹ فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ پروجیکٹ جو تمام ناکامیوں کو کامیابیوں میں کنورٹ کر سکتا ہے، اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اینڈ ہی از دی برانڈ ایوری بڈی نوز۔ انڈیا کے پاس، ہمارے دشمن ملک کے پاس امبانی شمبانی یہ وہ ہے، ہمارے پاس عمران خان ہے یار، ہم نے اس کو کیش ہی نہیں کیا جب کرنا چاہیے تھا۔ نہیں تھا پسند تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک طریقے کے ساتھ گریجول وے میں ان کو آپ اس انداز سے ابرپٹلی اندر کر کے اور 3 سال سے اندر رکھ کے اور دنیا کو نہ دکھا کے، تو یہ ڈر اور خوف ہے۔ اس ڈر اور خوف سے میرے خیال میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ بیٹر ہیلتھ، اس سے اور morale ہائی ہوگا جنہوں نے یہ کرنا ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ اس سے morale ہائی ہوگا، دنیا میں آپ کا امیج بہتر جائے گا کہ اپنے ہیرو کو انہوں نے اچھی فیسلٹیز دے رکھی ہیں، چلے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بھگت ہی رہے۔ اچھا جی، اب اس سے پہلے کہ 25 تاریخ تک معاملات اور ڈیفرنٹ ڈگر پر چلنے لگے ہیں، ذرا انصار عباسی صاحب کیا کہتے ہیں ان کا ذرا گفتگو سن لیجئے گا، کالم سنیے گا، ذرا غور سے سننے والا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس کا لفظ سننے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ طبی معائنے اور علاج کو دانستہ طور پر سیاسی تنازع بنا دیا گیا۔ کس نے بنایا؟ یہ پی ڈی آئی پر ڈالنے لگے ہیں، لیکن اصولی طور کے اوپر یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دانستہ طور کے اوپر سیاسی تنازع بنا دیا گیا، حالانکہ ان کی جماعت کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹروں حتیٰ کہ ان کے ذاتی معالج کی جانب سے بھی مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ جب فیملی مکمل اطمینان کا اظہار نہیں کر رہی، جب فیملی اس بات کے اوپر شدید غصے میں کہ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کرائی جائے، جو آپریشن کے لیے یا پروسیجر کے لیے، انستھیزیا کے لیے جو کنسینچول لیٹر ہوتا ہے یا سگنیچر کروائے جاتے ہیں اس ایفیڈیوٹ کے اوپر میڈیکل ایڈوائس کے لیے، وہ تک بہنوں یا فیملی سے نہیں کروایا گیا، تو بندہ کیا کہے پھر اس کو؟ اور پھر یہ ڈال کس کے اوپر رہے؟ تمام ڈاکٹرز اور پھر اطمینان کرنے والوں کو۔ وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق شوکت خانم اسپتال سے وابستہ عمران خان کے اپنے ذاتی معالج اس معائنے اور علاج سے اس قدر مطمئن تھے کہ ان میں سے ایک نے چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا۔ تاہم اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک ذریعے کے مطابق علیمہ خان اس صورتحال پر ناخوش تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انصار عباسی۔ وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع کے مطابق گزشتہ پیمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کے 2 ڈاکٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ڈاکٹر ندیم قریشی کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا یعنی خان صاحب کا مفصل طبی معائنہ کیا۔ یہ اب ان کا کلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں معائنے کے بعد سینئر اپوزیشن رہنماؤں جن میں علامہ راجہ ناصر عباس، بیرسٹر گور علی خان شامل تھے کو پیمز میں بریفنگ دی گئی۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں اور شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کے 2 معالجین ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر عاصم یوسف، جنہیں عمران خان اور اہل خانہ کا معتمد سمجھا جاتا ہے، کے درمیان 45 منٹ پر مشتمل اسپیکر فون مشاورت کا اہتمام کیا گیا، لیکن خان صاحب سے بات نہیں کرائی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس مکمل گفتگو کو متعدد شرکاء نے سنا اور باقاعدہ طور پر اس کی کارروائی مرتب کی گئی، جس کا ریکارڈ دونوں فریقین کے پاس موجود ہے۔ کال کے دوران شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے معائنے اور علاج کے طریقہ کار پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ اطمینان تو تب ہوتا ہے جب خان صاحب سے بات کرائی جاتی ہے، وہ اپنی حقیقت بتاتے ہیں، چلیں ویڈیو کال پہ ہی بتا دیتے ہیں، ملاقات نہیں کروا رہے۔ ذرائع کے مطابق کارروائی میں درج نکات کے تحت لاہور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں نے علاج کو حوصلہ افزا اور تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اسے درسی کتاب کے مطابق معائنہ اور علاج کہا، بائی دا بک۔ ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے معائنہ کرنے والی ٹیم کو سراہا اور کیس کو کامیابی سے دیکھنے پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے عمران خان کے اہل خانہ کی جانب سے معالجین کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ طبی انتظامات پر تنقید نہیں کی جائے گی۔
پھر وہ کہتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے وابستہ ڈاکٹروں نے متعدد سوالات اٹھائے اور مریض کی رضامندی سے انہیں میڈیکل سمری، ٹیسٹ رپورٹس اور علاج سے متعلق ریکارڈ تک رسائی دی گئی۔ گفتگو میں عمران خان کی صحت کے تمام پہلوؤں پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا، حتیٰ کہ کولیسٹرول کی سطح میں معمولی اضافے کا بھی ذکر کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تاہم اگلی صبح معاملہ اس وقت ڈرامائی رخ اختیار کر گیا۔ یہ ذرا سنیے گا، رخ اختیار کر گیا جب عاصم یوسف نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بعض تفصیلات کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تردید، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو خود نہیں دیکھا، جس سے طبی جائزے کے بارے میں ابہام پیدا ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مشاورت کے دوران اطمینان کے اظہار کی اطلاعات کے باوجود پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کی منصوبہ بندی جاری رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے متعدد سینئر رہنما، جن میں محمود خان چکزئی بھی شامل تھے، ڈاکٹروں کے جائزے سے آگاہ تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک احتجاجی دھرنے کے دوران کشیدگی اس وقت نمایاں ہوئی جب مبینہ طور پر علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے اپوزیشن رہنماؤں کے روایتی استقبال سے گریز کیا، جس کی وجہ وہی معاملہ بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ مبینہ طور پر مرتب شدہ کارروائی میں طبی اطمینان درج ہے، تاہم بعض پارٹی اراکین یا اہل خانہ کے مضاد عوامی بیانات نے غیر یقینی اور بد اعتمادی کو ہوا دی ہے۔ سیدھی سی بات ہے جی، ملاقات کروا دی جائے، معاملہ ختم۔ اب تو ایک اور معاملہ سر پکڑ رہا ہے کہ ایک اور ہر 2 مہینے بعد قومی حکومت والا جو شوشہ ہے نا وہ چھوٹ جاتا ہے، تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کو شامل کرنا ہے جی، اس لیے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی۔ تو وہ آنے والے چند مہینے کے اندر وہ بھی تجویز پاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں پی ٹی آئی کے کون سے رہنما شامل ہوتے ہیں، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لاہور۔ ایک طرف 10-10 ارب روپے کے طیارے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک ریسٹورانٹ کے اوپر ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے اور اندر بچے بھی موجود تھے۔ لاہور کے علاقے لٹن روڈ میں ڈکیتی کی سنگین واردات، 3 ڈاکوؤں نے اسلحوں کے زور پر نجی ریسٹورانٹ کو لوٹ لیا۔ واردات کے دوران ریسٹورانٹ پر فیملیز اور بچے بھی موجود تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں بھوک ننگ افلاس اتنی ہو کہ لوگوں کے جیب سے پیسے نکال کر بسنت کے نام پر، باقیوں کے نام کے اوپر اپنے طیارے خریدے جا رہے ہوں، لوگ یہ نہیں کریں، بہت افسوسناک ہے، گلوریفائی نہیں ہونا چاہیے اس کو، لیکن لوگ یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے یار؟ آپ کرائم کنٹرول کے نام کے اوپر لوگوں کو زندہ دبردوز کر دیتے ہیں، چالان کے نام پر کروڑوں روپے اربوں روپے آپ وصول کر لیتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ یہ کسی بھی صوبے میں ہو تو غلط ہے جناب۔ اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات پوری لکھتے تو معذرت، زیب لکھتے انتہائی معذرت، اور زیب لکھتے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ رئیس الٹاؤٹین کہتے ہیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور خبر سن لیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں، پوزیشن وہی ہے کہ 9 مئی پر غیر تبدیل شدہ رہنا ہے۔ کون ڈیل لے کر گیا؟ کوئی ڈیل نہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے معافی مانگے اور وہ مانگ نہیں رہا ہے، پرابلم یہاں پر آ رہا ہے۔ اب میں اتنا کہنا چاہوں گا کیوں معافی مانگے، کیسے کر لیتے ہو یار۔ بابر امان کہتے ہیں کہ ہر بیماری، ہر سرجری، ہر تکلیف میں، ہر اسپتال میں، آئی سی یو میں مریض کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک اٹینڈنٹ کو ساتھ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ خان صاحب کو یہ معمولی انسانیت پر مبنی بھی نہیں دی گئی سہولت۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا جی، اس کے اوپر سہیل ولایت صاحب، شہزاد اقبال صاحب، نجم سیٹھی صاحب اور باقی لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو 25 تاریخ کو، اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں، اگلا ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس ایک ہفتے کے اندر خان صاحب کو ایک اور انجیکشن لگنا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی تو اپنے دماغ کا علاج کرا لے۔ ایک انجیکشن آلریڈی لگ چکا ہے، ایک اور انجیکشن لگنا ہے، اور اب خود حکومتی زوما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے کل رات سے ایک بات پیٹنا شروع کر دی ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کو اگلا انجیکشن لگنا ہے، 25 تاریخ کو انہیں اسپتال منتقل کیا جائے گا، اور 25 تاریخ کو جس پی ٹی آئی رہنما کو نہیں پتا اس کو پتا ہونا چاہیے، اور وہ پہنچ جائے اور مل لے ان سے اور اپنا دیکھ لے کہ ان کے بانی یعنی خان صاحب یعنی پیٹرن ان چیف کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے۔ تو اب تو حکومت اس کو نارملائز کر رہی ہے اور کھل کر سامنے آ گئی، جبکہ جس سے آپ کو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے یا خان صاحب کی رہائی اور ان کی صحت کے حوالے سے زیادہ کنسرن دکھائی دینا چاہیے تھا، یعنی مرکزی قیادت کو، وہ مرکزی قیادت بالکل خاموش دکھائی دیتی ہے۔ وہ بھی سچویشن کو نارملائز کر دینا چاہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، بیمار ہیں تو ٹھیک ہے، علاج بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اس سچویشن کے اندر یہ اگلا ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خود گورنمنٹ اب کلیم کر رہی ہے کہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی 25 فروری کو خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی اسپتال منتقل کیا جائے گا، خود گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت آپسی لڑائیوں سے نہیں نکل رہی، علی امین گنڈا پور صاحب اور جناب سہیل آفریدی صاحب کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کے اوپر خان صاحب کی رہائی اور ان کی صحت کو لے کر ایک بڑا بیگیج ہے۔ سہیل آفریدی صاحب سے یہ بھی توقع ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل آنے، اب کل جمعرات تھی، پرسوں جمعرات والے دن کتنے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر گئے خان صاحب سے ملاقات کے لیے؟ چلیں منگل کو تو بہنیں جاتی ہیں جو معافی وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی بطور جماعت ان کا ساتھ دے گی تو انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ ہیں کتنے لوگ گئے تھے؟ کوئی سوال پوچھے ان سے؟ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ ان کی حد تک ہوتی ہے۔ یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کے اوپر سے جو ہے آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।